चैप्टर 1 3 में कोई सवाल? आपने मेरा बेटा लिख के याद करना है चीजों को, बार बार कह रहा हूँ, अगर लिखेंगे नहीं। दूसरा, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की हुई है कि चैट जीपीटी के साथ 8 मिनट 10 मिनट डेली डिस्कस करें अंग्रेजी में उसका। कितने लोग हैं जो कर रहे हैं? 1 2 3। माशाल्लाह। अब आपको मेरी चीज बुरी लग रही है, अच्छी लग रही है? उसके साथ बात करके हेजिटेशन होंगे, फ्लुएंट होंगे, अंग्रेजी अच्छी लिखनी शुरू करेंगे। 25% मैं कह रहा हूँ, या 50% ये सीए हो जाएगा आपका। अंग्रेजी ठीक हो गई आपकी। इंटरव्यू में जाएंगे, मुझे दुआएं देंगे कि सर वाकई मैं इंटरव्यू दे रहा था, मेरा बॉस बात। मैंने आपको बताया कि एक दो बंदा, एक साहब आए थे हमारे पास आर्टिकल्स में या किसी जगह पर, तो वो बात जो कर रहा था ना, उसकी बात सुनते ही उन्होंने कहा यार नॉलेज है नहीं है इसको, रख लो। अंग्रेजी अच्छी बोलता है, प्रोनाउंसिएशन इसकी अच्छी है। बड़ा कॉन्फिडेंट था बच्चा। समझ आ रही है? हमारी एक खामी है कि हमारे सामने कोई अंग्रेजी बोले, हम वैसे ही उससे जो है ना वो बड़ा इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि सिविलाइज्ड नेशन की है ना। सिविलाइज्ड नेशन की है, हमारी अपनी जुबान बहुत अच्छी है, पंजाबी भी बहुत अच्छी है। लेकिन हम मुआशरे में जाते हुए अवॉइड करते हैं पंजाबी बोलने से। क्यों? तो ये समझेंगे कि यार ये सिविलाइज्ड नहीं है। हालांकि जुबान का सिविलाइजेशन के साथ तो कोई खास ताल्लुक नहीं है। लेकिन इंसान की फितरत है कि वो जब किसी सिविलाइज्ड बंदे को देखता है तो उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। उसके लिबास को, उसकी जुबान को, उसके रहन सहन को, उसके खाने को। वैसे मैं देखता हूँ हमारे बहुत सारे मुसलमान जो है वो लेफ्ट हैंड से खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर जाते हैं तो गोरे को लेफ्ट हैंड से खाता देखते हैं, तो समझते हैं कि राइट हैंड से खाना जो है ना ये एक ऐसे ही बुरी, कोई अच्छी चीज नहीं है। समझ आ रही है? और वो खाएंगे, जो आप वो जैसे वो पकड़ेंगे छुरी काटा, वैसे ही जो है ना वो उसको लेके और वो उसके साथ खाएंगे, थोड़ा सा करेंगे। यस, ये सारा कुछ है ना, होना चाहिए, अच्छी चीज है। लेकिन आप दाएं हाथ से खा लें तो क्या तकलीफ है उसमें? समझ आ रही है? कोई ऐसा मसला नहीं है। पिज्जा है तो हाथ से नहीं खा सकते। वो बेशक पेट खराब हो जाए, उसको बेचारे को लगे रहेंगे, खेलते रहेंगे उसके साथ। ये नहीं आता भूख में, उसको खा लो। कौन सी क़यामत आ गई? आपने पैसे दिए हैं, कोई आपको कहेगा तो नहीं। तो इससे बाहर आए कॉम्प्लेक्स से। डोंट थिंक सो कि यू आर पुअर पर्सन। आपको अल्लाह ने मुकम्मल इंसान बनाया है। हिम्मत करें, आपने अपने आप को तरक्की करनी है। ये ना सोचा करें कि यार मैं, भाई आप गरीब हैं तो क्या है, अल्लाह ने बनाया है ना। बनो आप, जो आप मेहनत करो, तरक्की करो, कर लोगे, सारा कुछ कर लोगे, इसमें कोई मसला है ही नहीं। लेकिन ये हर वक्त देखिए, जो कहते हैं जो गरीब घर में पैदा होना जो है ये कोई बुरी चीज नहीं है। गरीब रहना ये एक बुरी चीज है, कि आपने फैसला कर लिया है कि मैं गरीब घर में पैदा हूं, इंशाल्लाह मेरी औलाद भी गरीब घर में पैदा हो, मेरी नस्लें तक गरीब घर में पैदा हो। क्यों? हिम्मत करें आप, कर सकते हैं आप, इसमें कौन सा मसला है? यूं कर मैं कर सकता हूं ना। कभी स्टोरी सुनाऊंगा अपनी कि मैंने सीए कैसे किया। यानी मुझे पता चल गया कि यार मेरी अब ये स्टेटस है, लेकिन मैंने एक फैसला किया कि यार मैं अपनी औलाद को ये स्टेटस नहीं दूंगा। वो आगे जो मर्जी करे उसकी मर्जी है, लेकिन अपनी औलाद को मैं ये स्टेटस नहीं दूं। तो आपने ये फैसला करना है कि आपने अपनी औलाद को कौन सा स्टेटस देना है। रुदड़ बनाना है उसे, गरीब बनाना है उसे? समझ आ रही है? ये अब हमारा टॉपिक शुरू क्या होने लगा है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन, आइन। मैंने शुरू नहीं करना था, लेकिन चूंकि आइन में तब्दीली आई है दस्तूर में, तो मैंने कहा कि दस्तूर के ऊपर बात होगी। हमारे दस्तूर में टैक्स के रिगार्डिंग क्या चीजें शामिल हैं? नंबर 1, कि इसमें बजट बनाता कौन है? हमारे दस्तूर में बजट बनाने का तरीकेकार क्या है? अच्छा, आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे, सेल्स टैक्स पढ़ेंगे, तो उसके एक हिस्से को सेक्शन कहा जाता है। ये बात भी ध्यान में रखनी, क्या कहा जाता है? सेक्शन। यानी इनकम टैक्स पढ़ेंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। सेल्स टैक्स सेक्शन 1, एफईडी सेक्शन सेक्शन चलेंगे। लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे ना, तो उसको सेक्शन नहीं बल्कि आर्टिकल बोला जाता है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2। अभी पिछले दिनों आर्टिकल 63A में नहीं आई अमेंडमेंट। अब तो आप देखेंगे जब वो आर्टिकल बोलेंगे ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की, दस्तूर की बात कर रहे होंगे। दस्तूर कहते हैं उस चीज को जिसकी पैरवी करते हुए वो कौम चलती है, उसको उस कौम का दस्तूर कहा जाता है। ऐसा शेर भी है अल्लामा इकबाल का या किसी का,
کہ دستور نرالے جہاں پر یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، تو اس کو دستور کہا جاتا ہے۔ کچھ ایسی دنیا میں نیشن بھی ہے جن کا دستور ہے ہی نہیں، یعنی بے دستورے ہیں۔ انہوں نے آبویس سوچا ہوا ہے کہ یہی چیز ہوگی، آبویس ہے، ہمیں لکھنے کی کوئی ضرورت ہے، یعنی کسی شخص کو گالی نہیں دی جائے گی، لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کامن سینس ہے یار۔ وہ کہتے ہیں کیوں لکھنا ہے اسے، یعنی اس کی لکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو گالی نہیں دی جائے گی؟ یعنی یہ لکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی عورت کو تھپڑ نہیں مارا جائے گا؟ یہ لکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی عورت کو رات سوئے ہوئے اٹھا کے جناب اس کو آپ لے جائیں جہاں مرضی؟ اس کی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی شخص کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی شخص کو اٹھا کے عدالت میں پیش نہیں کریں گے بلکہ کہیں اور ہی پیش کریں گے، اس کا پتہ نہیں ہے گھر والوں کو، یہ وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کامن سینس ہے کہ آپ نے اگر کسی شخص کو پکڑا ہے کسی مد میں تو اس کو آپ پیش کریں، اس کے اوپر جرم ثابت کریں، اس کو سزا دیں، دیٹس اٹ۔ اس کے آگے وہ مسلمان ہو، وہ کافر ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر پورا جو ہے نا اطلاق ہوگا کہ بھی آپ نے یہ کیوں کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بڑا مشہور ہمارا انڈیا میں واقعہ ہے کہ اس کے اندر دو شخص آپس میں لڑ پڑے، ایک ہندو تھا کافر تھا، ایک مسلمان تھا۔ ایک جگہ کے اوپر لڑائی ہو گئی، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو اس نے مسلمان نے ذرا چلاکی کھیلی، اس نے حمایت لینے کے لیے اس نے اس کو پولیٹیسائز کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ جگہ زمین کا ٹکڑا مجھے مل گیا، میرے حق میں فیصلہ ہو گیا، تو اس پہ میں مسجد بناؤں گا۔ ہم تو ویسے ہی پوتر جاتے مسجد، بس مسجد بناؤ گے؟ اب یہ جائز ہو ناجائز ہو ہم لے کے چھوڑیں۔ اور اس نے بھی آگے سے کہہ دیا، ہندو نے، اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، اس نے کہا اگر یہ مجھے کتاب ٹکڑا مل گیا میں اس پہ مندر بناؤں، دیکھی جائے گی۔ اب وہ جناب اچھا خاصا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو وہاں کا جو لارڈ تھا اس کو پتا چلا کہ یہ تو بڑی اچھی خاصی جنگ چھڑنے لگی ہے۔ اس نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب میری بات سنو، یار کوئی کنسنسس کر لو۔ اس ہندو نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ یہ فلاں جو ان کا مولوی ہے نا مسلمانوں کا، وہ جو فیصلہ دے گا مجھے منظور۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، دیٹس اٹ۔ انہوں نے کہا یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اور مسلمان نے بھی نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا اب تو مسجد ہی بنے گی، تو مولوی ساڈا آ گیا، بابا ساڈا آ گیا جناب۔ انہوں نے جناب اس کو بلا لیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ دونوں کا لڑائی ہوئی ہے، آپ بتائیں آپ کے خیال میں یہ زمین مسلمان کی ہے ہندو کی ہے؟ انہوں نے کہا ہندو کی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عدالت بھری ہوئی تھی کہ اس کے اوپر اس کے بعد مندر بننا ہے۔ انہوں نے کہا مندر بنے، مسجد بنے، چیز اس کی ہے، یہ مسلمان جھوٹ بول رہا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اس نے فیصلہ کر دیا، کہتے ہیں عدالت میں اس بندے نے کہا، اس نے کہا آپ کا مذہب اتنا سچا ہے، یعنی آپ کو پتا تھا کہ یہ مجھے میری جگہ ہے اور اس پہ مندر بننے والا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا کہ میں پھر اسلام قبول کرتا ہوں اور یہاں مسجد بنے گی۔ کہتے ہیں عدالت میں جتنے لوگ کو کافر تھے سب نے اسلام قبول کر لیا، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہے کہ دستور نے کہا کہ بھئی دستور کیا ہے، ہمارا دستور کیا ہے قرآن پاک، تو اس میں لکھا ہے یار جھوٹ نہیں بولنا، سچی بات کرو جو بھی ہو، آپ کا بیٹا ہے سامنے، کوئی بھی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، سنا آپ نے؟ کیا تھا اس میں؟ ان کے بیٹے کے اوپر الزام لگا، خود کوڑے مارے، یعنی کہ الزام ہے اس کے اوپر۔ یہ ہوتی ہیں چیزیں جس سے اسلام نے ترقی کی، 1400 کلومیٹر کا مربع فتح کر دیا ہے۔ ایک چیز تھی انصاف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی قوم جو ہے، کوئی قوم چل سکتی ہے، وہ گناہ پہ چل سکتی ہے، بے انصافی پہ نہیں چل سکتی۔ کفر کا سسٹم بے انصاف پہ چل سکتا ہے، انصاف آپ دیکھ لیں آئے گا، جس کو ہم کافر کہتے ہیں، مار مار کے ہمارا برا حال کیا ہے انہوں نے۔ یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے، میں نے ایک عالم کو سنا کہ اللہ نے دنیا میں رحم نہیں رکھا ہوا، رحم شریعت میں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جناب اسرائیل جو ہے وہ مار رہا ہے، غزہ کے اوپر مار رہا ہے، بچے مر رہے ہیں، ان کی تصویریں آ رہی ہیں، تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سن رہا؟ ہر مسجد میں، بیت اللہ میں، ہر جگہ پر 1 ارب مسلمان دعائیں کر رہا ہے، وہ کیوں قتل ہو رہے ہیں؟ اللہ نے یہ اپنا طریقہ ہی نہیں رکھا۔ یعنی جب وہ اسرائیل والے ویپنز تیار کر رہے تھے، جب وہ ترقی کر رہے تھے،
جب وہ مشینیں بنا رہے تھے ہمارے مسلمان امام مہدی کا انتظار کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، امام مہدی کے آنے تک تو کم از کم مار کھاؤ نا، جب آئے گا پھر دیکھی جائے گی. تمہیں میں نے دو بازو دیے ہیں، تمہیں دو آنکھیں دی ہیں، ترقی کرو، تم بھی کرو. ان کو زمینیں بیچتے گئے، وہ خریدتے گئے ہیں، انہوں نے کر لیا قبضہ. سمجھ آئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے، کوئی سنت نہیں ہے کبھی میں نے جو جہاں تک پڑھا ہے کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعا کی ہو بعد میں اور بیٹھ گئے ہو چپ کر. نہیں. کتنے ویپنز ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے آ رہے ہیں، کہاں پہنچے ہیں، پتہ کرواؤ. جاسوسی کی ان کی، سارا کچھ پتہ کروا رہے ہیں، جگہ کی لوکیشن سیٹ کرو، سارا کچھ کیا، یہ کنواں بند کر دو، یہ کنواں بند کر دو، بیٹھ گئے. پھر جب ساری ریسورسز کیے، پھر ہاتھ اٹھائے، اتنا روئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، کیا کر رہے ہیں، اتنی آواز آ رہی ہے، یا اللہ یہی بندے ہیں، میں سب کچھ لے آیا ہوں تیرے سامنے، یہ مر گئے تو کون پھر تیرا نام لے گا. جنگ احد میں دیکھیں کیا ہوا، پوری اسٹریٹجی بنائی، تم یہاں ہو، اس چٹان پہ نہیں ہلنا، تم یہاں جاؤ گے، تم میمنا میں ہوگے، تم درمیان میں ہوگے، یہاں سے ہم اٹیک کریں گے، یہاں پکڑیں گے. جنگ احزاب دیکھ لیں، کیا کریں یار. طائف سے واپس آتے ہیں، طائف سے واپس آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سنیں ذرا، واپس آئے، کتنا ظلم ہوا. فرمایا کتنا ظلم میری زندگی میں میرے اوپر کبھی نہیں ہوا کہ بچوں نے پتھر مارے. واپس آئے تو باہر مکے سے ٹھہر گئے. ایک صحابی تھے، پیغام بھیجا کہ یار فلاں شخص کے پاس جاؤ، وہ مسلمان نہیں ہے، اسے کو مجھے ایمان دے. نبی کہہ رہے ہیں، آپ پڑھے تو صحیح سیرت، ہمارے مولوی بتاتے ہی نہیں ہیں، یہ تو اپنے بابوں سے ان کو احساس نہیں آتا ان کے کرنے. تو کیا نبی کے سب دعا کرتے کہ یا اللہ ان کو تباہ کر دے، مجھے خراب تو نہیں ہونا تھا. ہمیں ہمیں سبق دے کے گئے. گراؤنڈ ریئلٹی دیکھو. بلایا انہیں، وہ آیا، انہوں نے کہا جی میں آپ کو امان دیتا ہوں. کہ نہیں ایسے نہیں، مجھے یہاں سے لے کے جاؤ، میری جان کو خطرہ ہے یہاں کا. سیرت کی کتابیں پڑھیں. وہ اپنے 6 بچوں کو ساتھ کہتے ہیں غالباً لے کے آیا، تلواریں انہوں نے نکال لی میان سے، کیونکہ کفار اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت ابو طالب جو تھے وہ فوت ہو چکے ہوئے تھے، بڑی یعنی بری حالت تھی اس وقت مسلمانوں کی. اور اس نے کہا کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا آ جائے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے اور پھر ان کو پناہ دو. آپ کبھی سیرت پڑھتے نہیں ہے نا، ہمیں مسئلہ یہ ہے. تو بیٹا یہ بات اصل کرنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ غریب ہیں تو یہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اس گھر میں پیدا کیا ہوا ہے، آپ کے اندر ایک طاقت موجود ہے، وہ اللہ کی ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اس کو اٹھا کے لے کے جانا ہے. غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کے اندر طاقت زیادہ موجود ہے اس بچے کی جو امیر گھر میں پیدا ہوا ہے. یہ بات میری ذہن میں بٹھا کے رکھیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ نے اس طاقت کو امپلائے کرنا ہے، اس کو لے کے چلنا ہے. آپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں گے جب آپ اپنی کوالٹیز کو پروف کریں گے تو دنیا آپ کا ریٹ لگائے گی کہ بھی آپ میرے پاس آئیں، آپ کام کریں، کیا لیں گے، آپ کام کریں. جسم کو تولا نہیں جاتا، اس سافٹ ویئر کو کیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی؟ وہ جو کیا نام تھا اس کا، جو ان کا اسکالر ابھی گزرا ہے، جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جس کو ایک بیماری بھی تھی، بڑا مشہور ہے، میرے ذہن سے ایک دم سے نام نکل گیا، جو وہ مشین پہ پڑا رہتا تھا، جس کی صرف آنکھیں کام کرتی تھی، یار بڑا. ہاں جی، اسٹیفن ہاکنگ. اس کے اندر کیا تھا؟ صرف دماغ، جسم تو نہیں کام کر رہا تھا نا. اربوں ڈالر اس کی قیمت میں تھی. اسپیچ، جناب وہ اسٹیفن ہاکنگ آ رہا. یہ سافٹ ویئر آپ نے سی اے کا انسٹال کرنا ہے. جب یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو جائے گا اس مشین کے اندر، دیکھیں نا یہ موبائل ہے، لوہے کا ہے نا، اس کے اندر سافٹ ویئر لگتا ہے، یہی وہ سلیکون ہے جو پاؤں میں پڑی ہوئی ہے. لیکن جب اس میں سافٹ ویئر انسٹال ہو جاتا ہے، اس میں ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، اس پہ محنت ہوتی ہے، لاکھوں کا بکتا ہے. تو یار آپ کے جسم کے اوپر اگر لوہے پہ محنت کر کے اتنا مہنگا ہو سکتا ہے تو آپ کے جسم کے اوپر محنت ہوگی تو اس کی کیا قیمت لگے گی. تو لدر نہ بھرا کرے، خود سو کے نہ بیٹھا کرے، پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا. بھائی جب تم نے سوچ لیا نا نہیں ہونا، تو دفعہ ہو، کلاس میں نہ آئے بھائی، گھر بیٹھے ہیں. کلاس میں آئے تو اس نیت سے آئے یار میں نے کرنا ہے اسے. جیسے ہی آپ یہ فیصلہ کریں گے میں نے کرنا ہے، آپ کا دماغ آپ کو آئیڈیا دے گا کہ ایسے کرنا ہے. پھر آپ میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، واٹس ایپ پہ میسج کر رہے ہوں گے
सर फलां क्वेश्चन किधर है, सर वो नहीं मुझे मिल रहा, फोटो कॉपी पे सर पे चढ़े होंगे, भाई को आज सर ने नोट्स दिए हैं, किधर है वो, मुझे ये भी करना है, मुझे पास पेपर कर। फिर आपका दिमाग आपको उस तरफ ले जाएगा। जब आप सोचेंगे कि जनाब मैंने मोबाइल के ऊपर ही लगे रहना है, तो आपको वही आइडिया मिलेगा, ये भी करो वो भी करो। समझ आइए। अल्लाह ताला खुश रखे, आज आपका मैंने टाइम ज्यादा ले लिया। जी।